अस्सलाम वालेकुम। एपिसोड नंबर 10। अंदाज ऐसा था कि अब की बार ठीक अदाकारी ना की तो थप्पड़ पड़ेगा। जॉय ने तेज़ी से सर इस बात में हिलाया। वो फिर से कॉलर दुरुस्त करते हुए इसके सामने बैठ चुका था। इसके हाथ थामते ही जॉय की धड़कनें खुद ब खुद बेतरतीब हो चुकी थीं। यू आर द वन आई वॉन्टेड टू फाइंड, टू टेल डैट आई नीड यू ऑल माई लाइफ, फ्रॉम दिस डे ऑल द रेस्ट ऑफ माई लाइफ, विल यू मैरी मी। आप वही हैं जिनको मैं ढूंढना चाहता था। ये बताना कि मुझे इस दिन से लेकर अब तक सारी ज़िंदगी आपकी ज़रूरत है। क्या आप मुझसे शादी करेंगी? दौरान का लहजा इतने दिन से तने हुए असाब पर फवार का काम कर रहा था। वो इसकी उंगली में अंगूठी पहना रहा था। अंगूठी इतनी खुली थी कि इसकी उंगली में घूम गई। दौरान ने इसके हाथ को ना थामा होता तो शायद नीचे गिर जाती। दौरान अब उठकर इसके मुकाबिल खड़ा हो चुका था। सर इसके सर से जोड़े आहिस्तगी से सरगोशी की। अब और पास आओ, आंखें बंद कर लो। वो इसे अपनी बाहों में भरने सीने से लगा चुका था। आंखें खुद ब खुद बंद हो गई थीं। इसे किसी किस्म के नाटक की ज़रूरत नहीं थी। काश ये वक्त यहीं थम जाए, सूरज की किरणें यहीं इनके ऊपर थम जाएं। वो इसे यूं ही सीने से लगाए रखे, इसकी खुशबू यूं ही सांसें महकाएं। एक मुलाकात में इसकी झलक देखने का तलबगार दिल अब मज़ीद ख्वाहिशें करने लगा था। इंसान जिस ख्वाहिश को अपनी वाहिद ख्वाहिश समझकर इसके हसूल के लिए सरगर्दां रहता है, ख्वाहिश के पूरे होने पर इसे पता चलता है ये इसकी वाहिद ख्वाहिश नहीं थी, ये तो इसकी अनगिनत ख्वाहिशात की शुरुआत थी। एक ख्वाहिश की तकमील अगली ख्वाहिश को जन्म देती है। दुरान इससे अलग होने के बाद अब मोबाइल की तरफ बढ़ गया था। दुरान ने मतलूबा वीडियो को कट करने के बाद निगाह उठाए इसकी तरफ देखा तो वो वहीं मुजस्सिम खड़ी थी। तुम बैठ जाओ यहीं, अभी रूम में नहीं जा सकते हम, मसरूफ़ से लहजे में हुक्म सादिर करता वो फिर से मोबाइल पर सर झुका चुका था। इस हुक्म पर जॉय की तो जैसे जान में जान आई। पास पड़ी कुर्सी पर बैठते ही टांगों और पाँव को सुकून मिला। जोर निगाह इस पर डाली। क्या वो नहीं थका? फिक्रमंदी से सोचा। दुरान अब भी रीलिंग से कोहनी टिकाए हाथ में मोबाइल थामे मसरूफ़ खड़ा था। जल ज़दा बाल अब ठंडी हवा से उड़कर माथे पर बिखर रहे थे। सफ़ेद नाक के ऊपर जिल्द ठठराती हवा से सुर्ख पड़ रही थी। वो बार बार बालों में हाथ फेर रहा था। बवें इकट्ठी थीं। चेहरे पर सारी रात जागने के हल्के से असर थे। 7 सालों बाद में जब अपनी पहली मोहब्बत से मिला तो एहसास हुआ वही मेरी आखिरी और दायमी मोहब्बत है। वीडियो पर कैप्शन देने के बाद वो इसे अपलोड कर चुका था। देखा, दुरांग कभी गलत नहीं हो सकता। ऐसा होता है मर्द जो सिर्फ एक ही लड़की से मोहब्बत करता है और इसे इतने सालों बाद मिलने पर इसे फ़ौरन प्रपोज़ कर दिया। वाह, दिल जीत लिया। हाँ, ये असल ज़िंदगी में भी हीरो निकला। वही लव यू दुरांग। दुरांग ने दिल तोड़ दिया। लड़की तो प्यारी होती, यकीन नहीं आता ये ऐसी लड़की से मोहब्बत करता था। मोहब्बत अंधी होती है। दुरांग आज यकीन हुआ, लड़की ज़रा नहीं प्यारी। क्लिक की मुतवातर आवाज़ के साथ वीडियो के नीचे कमेंट्स बढ़ रहे थे। अनिल का मुंह और आंखें पूरी खुली थीं। कुछ देर पहले दुरान की मुसलसल आती फ़ोन कॉल की घंटी के बायस वो नींद से जागा था। दुरान ने पैगाम में कोई वीडियो लिंक भेजे थे जिनको देखकर इसका दिमाग घूम गया। इसके पैगाम में कुछ और तफसील भी थी जिसमें वो इस लड़की को बचाने के बारे में इसे कुछ बता रहा था। अनिल ने इस तफसील पर फटी फटी आंखों से सरसरी निगाह दौड़ाई। वो हर बार की तरह मामले की तह में घुसता चला जा रहा था। अब इस मामले के दलदल में टांगों से आगे दर तक पवस्त होने के बाद वो इसे सब बता रहा था। पैगाम स्क्रीन बंद किए वो दुरान को फ़ोन मिला चुका था। फ़ोन की घंटी के साथ साथ इसके दिल में खौफ का साया भी डेरे डाल रहा था। इस तरह के मामलों में दुरान इसके साथ हमेशा से यही सब करता था। इसे बिना बताए सारे काम करता था। वो जानता था अनिल इसे ये सब कभी नहीं करने देगा। गुस्से से ना सिर्फ अनिल का चेहरा सुर्ख हो रहा था बल्कि एक अनजाने से खौफ के बायस वो बार बार पेशानी पर आते ठंडे पसीने साफ कर रहा था। दूसरी दफ़ा की फ़ोन बेल पर वो फ़ोन उठा चुका था। इसके फ़ोन उठाते ही अनिल इस पर बरस पड़ा। दौरान ये क्या है सब जो मैं देख रहा हूँ? वो बेड पर बैठा था। अब इसके फ़ोन उठाने पर बेचैनी से उठकर खड़ा हुआ। यही है सब जो मैंने दिखाया। इस लड़की को मदद चाहिए।
دوران نے کنکھیوں سے کچھ دور بازوؤں کو رگڑتی جوئے کی طرف دیکھا۔ وہ لوگ اب بھی ٹیرس پر ہی موجود تھے۔ جوئے اب کچھ دوری پر کرسی پر بیٹھی تھی جبکہ وہ جھولے میں بیٹھا تھا۔ یہاں رات میں دن جیسی چہل پہل تھی اور دن میں رات جیسی خاموشی تھی۔ سفیدی پھیل گئی تھی، ہر چیز روشن تھی۔ دونوں پاؤں فرش پر جوڑے وہ جھولے کو اپنے وزن سے جھولنے سے روکے ہوئے تھا۔ کین کے پائپوں سے تیار کیا ہوا جھولا آدھے انڈے کی شکل کا تھا، جس کے اوپری سرے کو موٹی زنجیروں کی مدد سے چھت میں پیوست کیا گیا تھا۔ فون کی دوسری طرف موجود انل اس پر مسلسل چیخ رہا تھا۔ ہر مشکل میں وہ اس کے ماں باپ کا کردار بخوبی نبھاتا تھا۔ تم پاگل ہو، آج میں ساری دنیا کی کہی ہوئی بات کی تصدیق کرتا ہوں، تم پاگل ہو۔ کیا ضرورت تھی یہ سب کرنے کی ایک انجان لڑکی کے لیے؟ کیا پتہ وہ جھوٹ بول رہی ہو، ان جیسی ہزاروں ایسی ہوتی ہیں، کیا سب کو بچا سکتے ہیں ہم؟ انل ایک ایک لفظ غصے میں چباتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ اپنے کمرے کے وسط میں کھڑا وہ غصے سے لال انگارا ہو رہا تھا۔ نہیں، سب کو نہیں، اسے بچانا ہے۔ بڑی تحمل مزاجی سے جواب آیا، جو اس کی آواز سننے کے لیے کان کو کھڑا کیے پوری طرح چکنی ہوئی تھی۔ دوران کی اس بات پر جیسے روح نے اس شخص کو سر پر بٹھا لیا۔ دل میں تو وہ پہلے رہتا ہی تھا، اب اس کا مقام اس سے بھی اونچا تھا۔ کیوں بھائی، یہ کون ہے تمہاری پھپھو کی؟ انل کا پارا پوری طرح چڑھ چکا تھا۔ جوئے ہے یہ، انل کی بات کو کاٹتے ہوئے بڑے آرام سے جواب دیا۔ دوسری طرف یک لخت خاموشی چھائی۔ ایک دو سیکنڈ، جوئے؟ کون جوئے؟ تاخیر زدہ لہجے میں سوال کیا۔ انل نے بویں اکٹھی کیں۔ دوران کی طرف سے کوئی جواب نہیں آیا تھا۔ ذہن نے گھوڑے دوڑائے۔ ایک ہی تو جوئے تھی پوری دنیا میں جسے وہ جانتا تھا۔ کچھ دیر کی توقف کے بعد ہی وہ جوئے کو یاد کرنے میں کامیاب ہو چکا تھا۔ جوئے جان، وہ جاوید کی بہن؟ نیند مردہ سے لہجے میں سوال کیا، حالانکہ یہ جواب تھا۔ چھت کی سیڑھیوں میں کھڑی لڑکی جو بے چینی سے دوران کا پوچھا کرتی تھی۔ ذہن کے پردوں پر ماضی کے چند لمحے تیزی سے سرکے۔ ہاں، وہی جس نے مجھے چھت سے گرنے سے بچایا تھا۔ دوران نے مزید تفصیل سے آگاہ کیا۔ وہ اب جھولے پر سے اٹھ چکا تھا۔ جھولا اس کے عقب میں آہستہ آہستہ جھول رہا تھا۔ جوئے نے حیرت سے دوران کی طرف دیکھا۔ ایسا کون تھا جسے وہ اس کا نام بتا کر شناخت کرانے پر چھوڑ رہا تھا؟ جانتا ہوں اسے میں، مگر وہ یہاں اور کیسے؟ وہ یہاں اور ایسے کیسے؟ انل نے پریشان سے لہجے میں استفسار کیا۔ الجھن بڑھتی جا رہی تھی۔ بہت لمبی کہانی ہے، اسی سے سن لینا، فی الحال مجھے تمہاری مدد چاہیے۔ دوران نے ریلنگ پر ہاتھ دھرے تھوڑا سا آگے جھکتے ہوئے کہا۔ اچھوٹتی نگاہ لان کے سوئمنگ پول سے آگے ہوٹل کی بیرونی دیوار سے ٹکرا کر واپس پلٹی۔ تمہیں یہ دیکھنا ہے کہ وہ لوگ جوئے کا کتنا دھیان رکھے ہوئے ہیں۔ ہوٹل کے باہر سلور۔ دوران نے بات کو روک کر جسم کو ہلکا سا ہم دیتے ہوئے جوئے کی طرف سوالیہ نگاہوں سے دیکھا۔ گاڑی کا رنگ سلور ہی بتایا تھا جوئے نے۔ وہ اس بات کی تصدیق چاہ رہا تھا۔ جوئے جو اسے ٹکٹکی باندھے دیکھتے ہوئے اس کی باتوں پر کان کھڑے کیے ہوئے تھی، فوراً اس بات میں سر ہلایا۔ ہاں، ہوٹل کے باہر سلور کلر کی گاڑی ہے، اس میں دو لڑکے، دیکھو وہ وہاں ہیں، کیا وہ نگرانی کر رہے ہیں؟ انگشت انگلی کو لبوں پر دھر کر حکم صادر کیا، پھر فون کو کان اور کندھے کے بیچ پھنسا کر جیب سے سگریٹ کیس نکالا۔ ہم اسے یہاں سے لے کر بھاگ رہے ہیں کیا؟ انل نے اچنبھے سے سوال کیا، پریشانی سے اپنے کمرے میں موجود میز کی طرف قدم بڑھائے۔ نہیں تو بگانا کیوں ہے؟ وہی اطمینان بھرا لہجہ۔ ایک سگریٹ انگلیوں کی پوروں میں دبا کیس سے باہر آ چکا تھا اور اب لبوں کے درمیان میں جکڑا ہوا تھا۔ تو اور کیا کر رہے ہیں پھر؟ وہ لوگ خطرناک ہیں، یہ ان کی لڑکی ہے۔ انل پھر سے برہم ہوا۔ میز پر پڑے جگ سے پانی گلاس میں انڈیلا۔ گلا خشک ہونے لگا تھا۔ گلاس اٹھا کر لبوں سے لگایا۔ کس نے کہا یہ ان کی لڑکی ہے؟ ڈیٹ پن کی انتہا تھی۔ لائٹر سگریٹ کو شعلہ دے رہا تھا۔ اور پھر سگریٹ جلنے لگا۔ بموں کے ساتھ آنکھوں کی پتلیاں بھی لمحہ بھر کو سکڑیں، جن میں رت جگہ کی وجہ سے ہلکی سی لالی نمایاں تھی۔ مطلب؟ انل نے آبرو اچکائے، خالی گلاس واپس میز پر رکھا۔ کیا وہ یہ سب پروف کرنے آئیں گے کہ یہ ان کی لڑکی ہے؟ کبھی نہیں، وہ چھپ کر یہ جنگ لڑیں گے۔ بڑے آرام سے جواب دیا۔ فون کو بائیں ہاتھ سے کان کو لگایا اور دائیں ہاتھ میں سگریٹ کو انگلیوں میں دبایا۔ وہ ایسا ہی کریں گے، لیکن وہ اسے چھوڑیں گے بھی نہیں۔ دوران، یہ بہت مشکل ہے، مجھے اس دن سے
खटक रहा था कि तुम यूं क्यों सब करते जा रहे हो। देखो अभी भी मैं कह रहा हूँ, इसे चुपचाप पुलिस के हवाले करते हैं। दैट्स इट। अनिल ने हवा में हाथ से लकीर खींची, जैसे कोई पत्थर पर लकीर खींच दे। दूसरी तरफ दुरान का खोखला मगर तंसिया सा कहका गुंजा। हाँ, पुलिस के हवाले करते हैं ताकि वो लोग किसी न किसी तरह इसे वहां से उठा लें। ये मदद तो ना हुई। दुरान अब अपने इरादे से बिल्कुल पीछे हटने वाला नहीं था। सिगरेट का धुआं पल भर को इसके चेहरे के आगे मंडलाया था, फिर हवा में घुलकर छट जाता। अनिल ने गहरी सांस खारिज की, जैसे कोई हथियार फेंक दे। तो तुम क्या इसे अपने साथ लेकर जाओगे? नहीं, पाकिस्तान पहुंचाना है इसे। पुरज़म लहजा, बेखौफ आंखें, मजबूत इरादे। जॉय ने चौंक कर निगाह इसके चेहरे पर टिका दी। वो क्या था तो आज समझ आने लगी थी। वो इसकी ज़िंदगी में ना होकर भी क्यों हर पल था। इसकी एक मुलाकात क्यों इसके हर रिश्ते पर भारी हो गई थी। वो इसकी ज़िंदगी में एक अहम हिस्सा था। इसका लाशऊर बहुत पहले इसे पहचान चुका था। यही वजह थी वो और इसका दिल इसी तरफ खिंचता था। इसकी रूह इसके लिए तड़पती थी। सामने इस ठिठुरते टेरेस की रेलिंग से टेक लगाए सिगरेट के धुओं के मरगुले बनाता वो शख्स आज फिर से इसके रगों पे मिसरायत करने लगा था। वो सच जिसे इतने अरसे में वो झुठलाती रही थी, दिल आज तरे खम किए इसे तस्लीम कर रहा था। वो इससे मोहब्बत करती थी, बेपनाह मोहब्बत, रूह की गहराइयों से की जाने वाली पाकीज़ा मोहब्बत, जिसमें महबूब की एक झलक की तलब ही काफ़ी होती है। मार्फत की आखिरी हद को परखती मोहब्बत, मिजाजी से हकीकी के आगे झुकने पर मजबूर करती मोहब्बत, इश्क के किनारों को छूती मोहब्बत, तहय्युल से हकीकत तक का सफ़र करती मोहब्बत। दिल की धड़कन बेतरतीब हुई, निगाहें इसके हर नक्श को एहतराम से छू कर वापस पलटी। वो इसे ली ताओ के मुतल्लिक सारी मालूमात दे चुकी थी। गो कि उस वक्त इसकी आंखों पर पट्टी बंधी थी, मगर वो ली ताओ के गाँव का नाम जानती थी। वो अफ़वान की दूसरी तरफ मौजूद नफ्स को इसी गाँव के मुतल्लिक बता रहा था। फ़िलहाल हमें इस लड़की के साथ लाविया जाना है। अभी एक आदमी से इसका पासपोर्ट लेना है। तुम बस ये देखो बाहर जा कर के वो दोनों लड़के कहाँ हैं इस वक्त। वो अपनी आगे की मुकम्मल प्लानिंग उसे एक ही सांस में बता गया। अनिल ने लब भींचे, बोलने के लिए कुछ नहीं था। दुरान की तरफ से फ़ोन बंद हो गया था। मलिक हाउस में आज चहल पहल मामूली से हटकर थी। असर के बाद का वक्त था। पूरे घर में बहुत से लोगों की आवाज़ों का बेहंगम शोर बरपा था। तलत की शादी के बाद अब जाकर घर में रौनक लगी थी। असमत की बेटी फ़ायका अभी 16 बरस की हुई थी, लेकिन रिश्ता अच्छा मिल जाने के बायस इसकी निस्बत तय कर दी गई थी। बज़ाहिर तो इस तकरीब में करीबी रिश्तेदारों को ही मदऊ किया गया था, लेकिन फिर भी घर भर में धमाका चौकड़ी जैसा समा था। फ़ायका के ससुराल वाले खासे दौलतमंद थे, इसलिए तकरीब भी इनके शयाने शान रखी गई थी। असमत ने तो एड़ी चोटी का जोर लगाया कि कहीं तकरीब बाहर होटल में रख दी जाए, लेकिन असमत और यावर ने मलिक हाउस के लॉन को ही काबिल कबूल हालत तक सजा दिया था। छोटे से लॉन के वस्त में स्टेज बना दिया गया था और इसके सामने मेहमानों के लिए कुर्सियां लगाई जा रही थीं। दुरान स्टेज के आगे बिखरे बालों और मलकजे हुलिये में कुर्सियां लगवा रहा था। सब्ज और स्याह रंग की चेकदार शर्ट के नीचे घिसी हुई नीली जीन्स में मलबूस वो 16 साला दुरान आज सुबह से घर के ना ख़त्म होने वाले मुख्तलिफ कामों में जुटा था। घर में किसी को ख्याल तक न था कि इसके सालाना इम्तिहानात हैं। होता भी कैसे, घर में किसी को ढंग से ये तक नहीं पता था कि वो अब 10वीं जमात में है, तो इसके इम्तिहानात का हाक पता होना था। लॉन की घास की कटाई कल शाम को कर दी गई थी। अब कुर्सियों की साफ़ सुथराई करने के बाद इनको कितार दर कितार लगाया जा रहा था। दुरान, बात सुनो। सोनिया ने पोर्ट से आगे होते हुए इसे हाँक लगाई। नीले रंग के भारी भरकम जोड़े को संभालती वह पोर्ट से आगे लॉन के पास आ रही थी। दुरान सजावट वालों से अब स्टेज के पीछे फूलों की सजावट करवाने में मगन था। जब अकब से सोनी की आवाज़ पर पलटा, वो इसे पुकार कर आगे आ रही थी। हाथ में स्याह रंग का कोई शॉपर पकड़ रखा था। वैसे तो वो घर भर का मुलाजिम ही था, लेकिन सोनिया तो इस पर अपना अलग ही रौब समझती थी। दुरान को अपनी तरफ आता देखकर वो शॉपर से कुछ बाहर निकाल रही थी। दुरान बिल्कुल इसके सामने आकर खड़ा हुआ, निगाह बेसाख्ता इसके हाथों पर गई। सोनी के हाथों में तयशुदा स्याह ड्रेस पैंट और सफ़ेद शर्ट थी। शर्ट को अच्छी तरह इस्त्री करके पुरानी से नई बनाने की भरपूर कोशिश की गई थी।
یہ جوڑا رکھ لو آج شام پہننے کے لیے۔ شاپر سمیت اس نے پینٹ شرٹ دوران کی طرف بڑھائی۔ دوران نے لب بنچے نکاح جیسے ہی جوڑے پر ڈالے وہ فوراً مصنوعی مسکان سجاتی تیزی سے گویا ہوئی۔ احمد کا ہے، اس نے بس کوئی ایک دفعہ ہی پہنا تھا، اتنا پرانا تو نہیں ہے، حجر لہجے میں وضاحت تھی۔ احمد سونیا اور روبی کا بھتیجا تھا اور دوران کا ہم عمر تھا۔ یاور نے بظاہر تو دوران کو گود نہیں لیا تھا، لیکن اس کی جاب میں ترقی ہونے کے باعث دوران کے کپڑوں جوتوں کا خرچ وہ اٹھاتا تھا۔ اب بھی فائقہ کی نسبت کی تقریب کے لیے اس نے سونیا کو راہب اور سبرینا کے ساتھ ساتھ دوران کے نئے جوڑے کے پیسے بھی دیے تھے، لیکن وہ ہر دفعہ کی طرح تقریب پر بھی اپنے بھتیجے کا ہی اترا ہوا جوڑا دوران کے لیے اٹھا لائی تھی۔ دوران نے جوڑے اور شاپر کو تھاما اور خاموشی سے سر جھکائے پلٹا۔ سنو، عقب سے سونیا نے پھر سے پکارا۔ اس سے پہلے کہ وہ پلٹتا سونیا خود ہی آنکھیں گھماتی اس کے بالکل سامنے آ گئی تھی۔ یاور تم سے پوچھیں تو یہی بتانا تم ساتھ گئے اور یہ اپنی پسند سے لیا ہے۔ دوران کے کندھے پر ہاتھ رکھے وہ اسے ہر بار کی طرح یاور سے جھوٹ بولنے کی تاکید کر رہی تھی۔ دوران نے نگاہ اٹھائی اور پھر سے اسی طرح خاموشی سے قدم آگے بڑھائے۔ منہ سے کبھی کچھ پھوٹ دیا کرو بھائی۔ سونیا نے اس کا کندھا جھنجھوڑ کر اسے روکا تھا۔ دوران جو اس کے یوں جھنجھوڑنے سے ہلکا سا مڑا تھا، جواب دینے کے بجائے سر اور جھکا لیا۔ پتہ نہیں کیوں مگر سونیا کی عزت کرنے کی دو وجوہات تھیں، یاور اور سبرینا۔ سبرینا کو وہ اپنی چھوٹی بہنوں کی طرح چاہتا تھا، بچپن میں وہ زیادہ تر اسے سنبھالتا تھا اور پھر تھی بھی وہ اتنی پیاری کہ اس کی خاطر وہ سونیا کی ہر زیادتی برداشت کر جاتا تھا۔ یاور جتنی چاہت اس پر لٹاتا تھا وہ جواب میں اتنا ہی سبرینا کا دھیان رکھتا تھا۔ کیا کہو گے یاور سے بتاؤ مجھے، سونیا تیکھے لہجے میں پوچھ رہی تھی۔ یاور نے ضبط سے لب بنچے اور پھر منہ کھولا۔ وہی جو آپ نے کہا، آہستگی سے جواب دیا اور فوراً لب اسی طرح ایک دوسرے میں پیوست کیے۔ ارے بھائی میں نے کیا کہا، منہ سے بول کر بتاؤ، سونیا نے جھنجھلا کر ڈپٹنے کے انداز میں کہا۔ دوران نے بامشکل لب کھولے، جبکہ ہاتھوں کی گرفت شاپر پر بڑھ کر ضبط کی عکاسی کر رہی تھی۔ آپ ساتھ لے گئی تھیں، میں نے اپنی پسند سے لیا ہے یہ جوڑا۔ دوران نے لفظ بہ لفظ اس کا کہا جملہ دہرا دیا۔ شاباش، اچھا یہ اپنا جوڑا استری کرو تو ساتھ سبرینا اور راہیب کے بھی جوڑے استری کر دینا، کمرے میں بیڈ پر پڑے ہیں۔ مطلبی مسکان سجاتی وہ اسے ایک اور حکم صادر کر گئی، لیکن وہ جانتا تھا سبرینا اسے کبھی کپڑے استری نہیں کرنے دے گی بلکہ اس کے بھی کر کے دے گی، اس لیے سر اس بات میں ہلا دیا۔ شاپر کو تھامے وہ سونیا کے جانے کے بعد پھر سے لان کی طرف بڑھا، جب پیچھے سے ایک بار پھر سے آواز پڑی، مگر اب کی بار آواز سونیا نہیں شازیہ کی تھی۔ رکو دوران، ادھر آؤ۔ شازیہ ادھر ادھر دیکھتے ہوئے اس کی طرف بڑھ رہی تھیں۔ قریب آتے ہی رازدانہ انداز میں کندھا پکڑ کر پاس ہوئیں۔ وہ اپنی پوری فیملی سمیت کل رات ہی پنجاب سے کراچی پہنچی تھیں۔ میں اور تمہارے پھوپھا اس دفعہ پھر سے اصفی بھائی سے تمہیں ساتھ لے جانے کی بات کرنے والی ہیں۔ رازدانہ انداز میں وہ لگی لپٹی کے بجائے سیدھی اپنی بات پر آئی تھی۔ دوران نے ہر بار کی طرح اس کے چہرے کو غور سے دیکھا۔ دیکھو تم اب بڑے ہو گئے ہو، سمجھدار ہو، اپنا اچھا برا جانتے ہو، یہ سب تمہارے اپنے، تمہارے سگے نہیں ہیں۔ میں تمہاری سگی پھوپھو ہوں، نوین بھائی کی سگی بہن۔ اصل میں تو تمہیں میرے پاس ہونا چاہیے، میرے گھر۔ نرمی سے دوران کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے وہ ہر سال کی کہی ہوئی باتیں دہرا رہی تھیں۔ دوران کا ذہن اس کے سگے ہونے کی کبھی تصدیق نہیں کرتا تھا اور آج بھی شازیہ کو لے کر اس کے احساسات ایسے ہی تھے، وہ اس کی سگی نہیں تھیں، وہ دوران کے ذہن کے احساسات سے یکسر انجان اپنی ہی کہی جا رہی تھیں۔ بس جب ہم تمہیں یہاں سے لے جانے کی بات کریں تو تم سب کے سامنے اپنی جائیداد کی بات کر لینا، یہ کہ میرا حصہ میری پھوپھو کے نام کریں اور اب میں ان کے ساتھ ہی ان کے گھر میں رہوں گا۔ اصل بات کرتے ہوئے وہ اسے پچکار رہی تھیں۔ نہیں، کسی کو فکر تھی اس کے مستقبل کی، نہیں فکر تھی اس کی ذہنی حالت کی، فکر تھی تو بس نوین کی جائیداد کی جو اس کے نام ہونی تھی۔ سمجھ گئے نا کیا کہہ رہی ہوں میں؟ وہ دوران کی ٹھوڑی تھامے محبت سے پوچھ رہی تھیں۔ دوران نے آہستگی سے سر کو اس بات میں ہلایا۔ ایسے نہیں بھائی، بھول کے بتاؤ کیا کہو گے اصفی بھائی سے؟ شازیہ نے سر کو نفی میں ہلاتے ہوئے فکر مندی سے پوچھا۔ دوسری طرف خاموشی تھی۔ 1 2 3 سیکنڈ۔ جانتا تھا وہ ایسے جان چھوڑنے والی نہیں ہے۔ یہی کہوں گا کہ میری جائیداد شازیہ پھوپھو کے نام کریں۔ دوران نے جان چھڑوانے کے لیے ایک رپورٹ کی مانند ان کی کہی ہوئی بات دہرائی، چہرہ سپاٹ جبکہ جبڑے سختی سے باہر کو ابھر رہے تھے۔
ہائے صدقے میں واری، میری ویر کی آخری نشانی ہے تو۔ میں تجھے اچھے کالج میں پڑھاؤں گی، اب دیکھتی ہوں کیسے اسفی بھائی تمہیں روکتے ہیں۔ اس بات پر تو وہ نہال ہوتی ہوئی اس کی پیشانی چوم گئی تھیں۔ دوران کو ان سب کے اس ناٹک سے کوئی لینا دینا نہیں تھا۔ نوین کی جائیداد کی خاطر وہ بچپن سے ہی گنجکڑ بنا ہوا تھا۔ اب تو اسے اس سب کے لالچ کی عادت ہو گئی تھی۔ شازیہ کی جھوٹی محبت سے لاپرواہی برتتے ہوئے اس نے نگاہ گھڑی پر اٹھائی۔ رات کو اسے انل کی طرف جانا تھا۔ صبح پیپر تھا اور اس نے ایک لفظ نہیں پڑھا تھا۔ اب انل کے ساتھ مل کر پڑھنا تھا، لیکن اس کا جانا تقریب کے بعد ہی ممکن ہو سکتا تھا۔ شازیہ آنکھوں میں فتح لیے جا چکی تھی اور وہ شاپر ایک طرف کرسی پر پھینک کر پھر سے کاموں میں جٹ گیا تھا۔ انل کے ساتھ دوستی کو جتنے سال زیادہ ہو رہے تھے، دوستی اتنی ہی گہری ہوتی جا رہی تھی۔ اس کی خاطر توصیف سے ٹکر لینے کے دن سے لے کر آج تک وہ سائے کی طرح دوران کے ہمراہ تھا۔ دوسرے لڑکوں کی طرح وہ اس کی عجیب عادتوں سے گھبرا کر دور نہیں ہوا تھا، بلکہ اور قریب آ گیا تھا۔ انل ایک بہت ہی شریف، تحمل مزاج اور محبت کرنے والا لڑکا تھا۔ دوران کو کبھی کبھی محسوس ہوتا کہ جب سے وہ اس کی زندگی میں آیا ہے، اسے بہت سے رشتوں کی کمی شدت سے محسوس ہونا کم ہو گئی ہے۔ وہ ایک ہی وقت میں اس کے بہت سے رشتوں کے احساسات سے اسے روشنا کراتا تھا۔ دوست، بھائی، ماں باپ، محسن، غمسار، وہ اس کے لیے سب تھا۔ ایسا صرف وہ انل کے لیے نہیں، بلکہ انل بھی اس کے لیے یہی سب احساسات رکھتا تھا۔ دوران کی آنکھ کا ایک اشارہ ملتے ہی وہ سب کام چھوڑ دیتا تھا۔ ہر وقت اس کے چہرے پر ہلکی سی ہنسی لانے کی کوشش میں رہتا تھا۔ وہ چپ بیٹھا ہوتا تو گھنٹوں اس کے پاس چپ بیٹھا رہتا، اس کے غصے کو رام کرنے سے لے کر اس کو سمجھانے، اور پھر اس کے ہر جھگڑے میں اس کے شانہ بشانہ کھڑا ہوتا تھا۔ دوران غلطی کرے یا صحیح، وہ کبھی اس کا ساتھ نہیں چھوڑتا تھا۔ شنگھائی میں دوپہر کا 1 بج رہا تھا۔ ہوا عجیب ہنکی اور بھاری پن لیے ہوئے تھی۔ سورج بادلوں کی اوٹ میں چھپ گیا تھا۔ شنگھائی کی عمارتوں اور ارد گرد جگہوں میں گھومتے لوگ آج باقی دنوں کی نسبت کم نظر آ رہے تھے۔ شنگھائی کی سرد سی یہ دوپہر شیون، بھاروی اور بروس کے لیے بہت بھاری ثابت ہوئی تھی۔ ان کے جاگتے ہی مصیبت کا پہاڑ ان کا منتظر تھا، جو ان کے سر پر آن گرا۔ فلم سٹار دورانگ نہ صرف اس لڑکی کے ساتھ ہوٹل سے غائب تھا، بلکہ پوری دنیا کے سامنے اسے پرپوز کر کے میڈیا میں بھی تہلکہ مچا گیا تھا۔ میڈیا والے من گولے کے باہر پاگلوں کی طرح جمع تھے اور وہ جناب صبح 6 بجے ہی ہوٹل چھوڑ چکے تھے۔ شیون اور اپنی مارکیٹ کی لڑکی کو یوں مفت کا مال سمجھ کر لے اڑنے والے کو معاف کر دے، یہ ممکن نہیں تھا۔ مینگوولا کے ایک کمرے میں اس وقت وہ سیاہ فر والے گرم کوٹ میں ملبوس ہاروی اور بروس کے سامنے برہم کھڑا تھا۔ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ معاملہ اتنی سنگینی اختیار کر جائے گا، نہیں تو وہ کبھی بھی بروس کو جوئے دورانگ کے پاس بھیجنے کا مشورہ نہ دیتا۔ مجھے ہر حال میں وہ لڑکی چاہیے، تم دونوں یہ کان کھول کر سن لو۔ انگلی کو ہوا میں سختی سے معلق کیے وہ باری باری بروس اور ہاروی کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے انہیں خبردار کر رہا تھا۔ بروس نے بمشکل جھکی گردن اٹھائی۔ دیکھو، غصہ مت کرو، جتنی غلطی ہماری ہے اس سے کہیں زیادہ غلطی تمہارے بندوں کی ہے۔ یہ دونوں کیا سو رہے تھے؟ وہ کیسے ہوٹل سے لڑکی بھگا کر لے گیا؟ بروس نے بڑی چالاکی سے ساری بازی اسی پر الٹنے کی کوشش کی۔ اصل چھکے تو ہاروی اور بروس کے چھوٹے تھے۔ دوران سے پنگا لے کر ان کو منہ کی کھانی پڑی۔ وہ نہ تو اس کا امیج گرانے میں کامیاب ہو سکے تھے اور نہ ہی اس کی سو کالڈ اکڑ ختم کر سکے تھے۔ الٹا وہ انہیں حیرت زدہ کے ساتھ ساتھ پریشان کر گیا تھا۔ وہ ایک تیر سے 2 شکار کر گیا، اس لڑکی کو پرپوز کرنے کا ڈرامہ رچا کر اپنے امیج کو بچا گیا، ساتھ مفت میں اس لڑکی کو بھی لے اڑا۔ پریشانی ان کو اپنا منصوبہ ناکام ہونے کی تھی، اور حیرت یہ کہ دورانگ آخر اس لڑکی کو کیوں لے گیا یہاں سے۔ میں کچھ نہیں جانتا، وہ لڑکی چاہیے مجھے ہر حال میں۔ شیون کو تو بس اپنی لڑکی کی پڑی تھی۔ تمہارے لیے صرف وہ ایک لڑکی اہم ہے، میرا سارا کیریئر داؤ پر لگا ہے۔ دوران کو اگر ہم پر ذرا سا بھی شک ہو گیا تو میری دھجیاں اڑا دے گا۔ اور وہ لڑکی بروس کو دیکھ چکی ہے، وہ جانتی ہے بروس نے بھیجا تھا اسے دوران کے پاس۔ میڈیا والے ویسے ہی اس کے بیان لینے کے لیے اسے کھوجتے پھر رہے ہیں۔ ہاروی نے سر کو تھامے چڑھ کر شیون کو ساری وضاحت دی۔ شیون لمحہ بھر کے لیے چپ ہوا، کچھ دیر پرسوچ ان دونوں کے اترے چہروں کو دیکھنے کے بعد گہری سانس لی۔ بروس سے تم اور پھر تم سے وہ میرے تک پہنچیں گے، اس لیے پتہ کرو وہ دونوں کہاں ہیں، اور دونوں کا کام تمام کرنا ہے۔ شیون نے اٹل لہجے میں فیصلہ سنایا۔ ہاروی اچھل کر تیزی سے اس کے قریب آیا۔
او نو نو، دورانگ میری فلم کی شوٹنگ کے سلسلے میں یہاں آیا ہے۔ اگر وہ مارا گیا تو میں انویسٹیگیٹ ہوں گا۔ یہ مت بھولو، لڑکی عام ہے لیکن دورانگ عام نہیں۔ اس کا قتل کر کے ہم پھنس جائیں گے۔ ہمیں انہیں تلاش کرنا ہے صرف، اور اسے یہ بالکل نہیں پتا کہ اس کی ویڈیو بنانے اور لیک کرنے میں ہمارا ہاتھ ہے۔ ہاروی نے بات مکمل کی اور باری باری دونوں کی طرف دیکھا۔ شیون نے کمینگی سے ناک سکیڑا، گردن کو زور سے دائیں بائیں جھٹکے دیے۔ وہ لڑکی میں ہر حال میں لے کر رہوں گا، پھر چاہے اس کے لیے مجھے اس دورانگ کی کھوپڑی بھی اڑانی پڑے۔ سخت لہجے میں آنکھیں نکالتے ہوئے اس نے فیصلہ سنایا اور پھر تیزی سے لمبے لمبے ڈگ بڑھتا ان کو خوف زدہ چھوڑ کر وہاں سے چلا گیا۔ ٹیکسی متوازن رفتار سے تارکول میں لپٹی شفاف سڑک پر چل رہی تھی۔ وہ صبح 6 بجے سے ٹیکسی بدل بدل کر لاویا کے لیے نکلے ہوئے تھے۔ ہوٹل سے نکلتے وقت وہ تینوں ایک ساتھ نہیں بلکہ الگ الگ نکلے تھے۔ ویسے بھی شیون کے دونوں آدمی صبح 6 بجے بے خبر سو رہے تھے۔ بروس نے انہیں لڑکی کی واپسی کا وقت صبح 10 بجے کا دیا تھا۔ ہوٹل سے سیدھا نکلنے کے بعد الگ الگ ٹیکسی لے کر وہ اکٹھے ایک مارکیٹ میں ہوئے تھے۔ دوران نے جوئے کو اپنا گرم کوٹ دیا تھا جس میں مکمل طور پر وہ خود کو ڈھانپ کر باہر نکلی تھی۔ مارکیٹ پہنچنے کے بعد پہلے ان لوگوں نے جوئے کے کپڑے، جوتے اور حلیہ تبدیل کروایا تھا۔ وہ اب گہرے نیلے رنگ کے پیروں تک آتے گرم کوٹ کے اوپر سرخ رنگ کا اسکارف اوڑھے ہوئے تھی۔ چہرہ اب ہر قسم کے میک اپ سے عاری، شفاف اور معصوم لگ رہا تھا۔ مارکیٹ سے وہ تینوں ایک ٹیکسی میں اکٹھے ہوئے تھے، لیکن دوران کے منصوبے کے مطابق وہ لوگ مختلف جگہوں پر رک رک کر ٹیکسی بدل رہے تھے۔ دونوں نے اپنے موبائل فون بند کر رکھے تھے۔ دوران اگلی نشست پر ڈرائیور کے ساتھ جبکہ انل پیچھے جوئے کے ساتھ بیٹھا تھا۔ انل مسلسل جوئے سے مختلف سوال کر رہا تھا۔ وہ اس کی الف سے لے کر یہ تک داستان سن چکا تھا۔ دوران خاموشی سے صرف ان کی گفتگو سن رہا تھا۔ دوران نے پورے سفر میں ایک دفعہ بھی اس کی طرف نہیں دیکھا تھا، جبکہ وہ ہر ٹیکسی کے بدلنے کے وقت اسے نظر بھر کر دیکھ رہی تھی۔ آپ لوگ لائز ایریا سے کیوں چلے گئے تھے؟ اب انل اسے لائز ایریا چھوڑنے کے متعلق پوچھ رہا تھا، کیونکہ اس وقت کے چند مہینوں بعد ہی وہ لوگ فلائٹ چھوڑ گئے تھے۔ جو انہیں نگاہ گود میں رکھے ہاتھوں پر جمائی۔ ابا پر بہت قرض تھا، وہ بیمار ہوئے تو ان کی ملازمت بھی ختم ہو گئی۔ ہمارے پاس اس فلیٹ کو بیچنے کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں تھا، اس لیے وہاں سے شفٹ ہو گئے۔ بہت آہستگی سے وہ انل کے ہر سوال کا جواب دے رہی تھی۔ انل اس سے شادی کی مکمل تفصیل لے رہا تھا۔ آپ نے جو بھی بتایا اس کے مطابق تو یہ ایک چائنیز گروہ ہے جو آپ کے علاوہ اور بھی بہت سی لڑکیوں کو یہاں لائے ہوں گے۔ اس کی بات مکمل ہونے پر انل نے پرسوچ لہجے میں پوچھا۔ جوئے نے اس بات میں سر ہلایا۔ جی بالکل، میرے گروپ میں ہم 10 لڑکیاں تھیں۔ ہماری شادی بھی اجتماعی ہوئی تھی۔ ان لوگوں نے کچھ دن ہمیں پاکستان میں ایک بنگلے میں رکھا۔ ان کے گروہ میں چند پاکستانی بھی شامل ہیں۔ جوئے نے اسی طرح آہستگی سے بولتے ہوئے آگاہی تھی۔ انل چند لمحے پرسوچ نگاہوں سے اسے دیکھتے ہوئے چپ رہا۔ آپ بالکل فکر نہ کریں، آپ نہ صرف صحیح سلامت پاکستان پہنچیں گی بلکہ اس گروہ کو بھی بے نقاب کریں گی۔ دل سے ہر طرح کا خوف ختم کر دیں۔ انل نے شائستگی سے مسکراتے ہوئے پرعزم لہجے میں اس کا حوصلہ بڑھایا۔ دوران نے معنی خیز مسکراہٹ کے ساتھ گردن گھما کر انل کی طرف دیکھا۔ انداز واہ بھائی واہ والا تھا۔ انل نے خجل ہو کر نگاہ چرائی تو وہ مسکراہٹ چھپاتا ہوا سیدھا ہوا۔ کتنی دیر ہے ابھی؟ انل اور چپ بیٹھے۔ اب وہ دوران سے سوال کر رہا تھا۔ بس کچھ دور ہیں، دوران نے مختصر جواب دیا۔ جوئے کو سانس اٹکتا ہوا محسوس ہوا۔ جیسے جیسے گاڑی انہی راستوں پر سفر کر رہی تھی، نہ چاہتے ہوئے بھی جوئے کی ریڑھ کی ہڈی میں خوف کی سنسناہٹ بڑھ رہی تھی۔ بے شک دوران اور انل کے ساتھ نے اس کا حوصلہ بڑھا دیا تھا، لیکن وہ جانتی تھی سب اتنا آسان نہیں ہے۔ شاید وہ اپنے ساتھ ان دونوں کی زندگیوں کو بھی داؤ پر لگا چکی ہے۔ آنکھوں کی پتلیوں میں موٹے موٹے آنسو تہرنے لگے۔ نشست کی پشت سے سر جھکائے اس نے جلتی آنکھیں موند لیں۔ نیند نے کب اپنی آغوش میں لیا خبر نہ ہوئی۔ کراچی مصروف مگن، ایک دوسرے سے آگے نکل جانے کی دوڑ میں لگے لوگوں کا شہر آج بھی معمول کے مطابق بہت سی بھاگتی دوڑتی زندگیوں کا مرکز بنا ہوا تھا۔ بس ایک سمندر تھا جو صبح کے اس وقت پرسکون سا اپنی لہروں کو ساحل کی طرف اچھال اچھال کر کھیل رہا تھا۔ دن 11 بجے یہ ایک منظر یونیورسٹی آف کراچی کا تھا، جہاں لڑکے اور لڑکیاں کندھوں پر بستے لٹکائے، سینوں سے فائل لگائے، یونیورسٹی کے کمروں کے آگے بنی اس لمبی راہداری میں گردش کر رہے تھے۔
کوئی جا رہا تھا تو کوئی آ رہا تھا، باتوں میں مگن، کہکے لگاتے بے فکر چہرے۔ وہ سر جھکائے اسی رات داری میں اوپرلی منزل کو چڑھتی سیڑھیوں میں خاموش سر جھکائے بیٹھی تھی۔ سادہ سا گلابی رنگ کا قمیص شلوار اور گلے میں جھولتا ہم رنگ دوپٹہ، بالوں کی ڈھیلی سی پونی، میک اپ سے آڑی بے داغ زردی مائل چہرہ، بس آنکھوں کے نیچے گہرے ہلکے تھے۔ آمنہ اس کے سامنے ایک سیڑھی نیچے بیٹھی تھی، چہرہ اوپر اٹھائے اس کے چہرے کو بغور دیکھتے ہوئے۔ اس دن دعا کے بارے میں وہ اچانک اسے اللہ سے مانگنے کا کہہ گئی تھی اور پھر بنا سوچے سمجھے مسلمان ہونے کا کہہ دیا، لیکن بعد میں احساس ہوا یہ اس نے اچھا نہیں کیا۔ یونیورسٹی میں اس کے گروپ میں موجود 3 لڑکیوں میں سے آمنہ کے ساتھ اس کی زیادہ بات چیت تھی۔ آمنہ بہت ہی تحمل مزاج، ہنسمکھ اور ذہین لڑکی تھی۔ اینا کے بعد اس کی گہری دوستی آمنہ سے ہوئی تھی۔ یہاں اس کا ایم اے کا پہلا سال تھا۔ آمنہ اس کے بعد سے محسوس کر رہی تھی کہ جوئے چپ چاپ رہنے لگی ہے اور اس سے بات بھی کم کرتی تھی۔ شاید اسے اللہ سے دعا مانگنے اور مسلمان ہونے کا نہیں کہنا چاہیے تھا۔ ان کے درمیان بہت اچھی دوستی تھی۔ وہ جوئے جیسی مخلص اور بہادر لڑکی کو کھونا نہیں چاہتی تھی۔ کیا ہوا بتاؤ تو، چپ کیوں ہو اتنی؟ آمنہ نے پھر سے اس کے چہرے کو اوپر اٹھایا اور دوسری دفعہ وہی سوال دہرایا۔ جوئے نے کچھ دیر خاموشی سے آمنہ کی طرف دیکھا۔ وہ حجاب کی صورت ہلکے نیلے رنگ کے اسکارف کو چہرے کے گرد لپیٹے ہوئے تھی، نیچے سیاہ گاؤن زیب تن کیے ہوئے۔ اس کی شفاف روشن آنکھیں تھیں، ایک عجیب ٹھنڈک اور سکون تھا اس کی آنکھوں میں۔ وہ جب بھی آمنہ کی آنکھوں کو دیکھتی تو حیران رہ جاتی، کوئی انسان اتنا پرسکون کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کی زندگی تو ان گنت پریشانیوں میں گھری تھی، نہ ختم ہونے والی پریشانیاں، ذمہ داریاں۔ 6 سال ہونے کو آئے تھے، جان بستر پر تھا، دل کی بیماری تھی کہ ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ جوئے کے رشتے کے لیے جو لوگ بھی آتے سب کو سنانا پسند آ جاتی تھی۔ جوئے کی بہت اصرار پر جان اور مریم نے سنانا کی شادی سے پہلے کر دی تھی۔ سنانا چند ماہ بعد ہی گھر واپس آ گئی۔ اس کا شوہر شرابی اور جواری تھا، جس کی خبر شادی کے بعد ہوئی۔ وہ سنانا کو مارتا پیٹتا تھا۔ وہ چند ماہ ہی اس کے ظلم ستم برداشت کر سکی۔ شوہر نے چھوڑ دیا اور اس کے بعد اس نے ایک بچی کو جنم دیا۔ بے روزگاری اور غربت نے کمر توڑ رکھی تھی اور گھر میں ایک اور فرد کا اضافہ ہو گیا تھا۔ جان نے بہت کوشش کی کہ وہ بی کام کے بعد پڑھائی چھوڑ دے، یونیورسٹی نہ جائے، کہیں جاب کی تلاش کرے، مگر اس بھاگتی دوڑتی دکم پیل کی زندگی میں صرف بی کام کی ڈگری کے ساتھ کہیں بھی اچھی ملازمت نہ حاصل کر سکی۔ وہ پڑھائی میں بہت اچھی تھی، اسی کو ذریعہ بنا کر لوگوں کے گھروں میں جا کر بچوں کو پڑھانا شروع کر دیا۔ اب وہ صبح یونیورسٹی اور باقی کا سارا دن مختلف گھروں میں ہوم ٹیوشن کے لیے جاتی تھی۔ اس طرح وہ نہ صرف اپنی پڑھائی کو جاری رکھے ہوئے تھی، جبکہ میری اور جیوت کو بھی پڑھا رہی تھی۔ مریم اب ایک نجی ہسپتال میں صاف ستھرائی کا کام کرتی تھی، لیکن اجرت بہت کم تھی۔ اس طرح بمشکل وہ اپنا گزر بسر کر رہے تھے۔ لائز ایریا وہ جان کی بیماری اور ملازمت ختم ہونے کے بعد ہی چھوڑ آئے تھے۔ وہ فلیٹ قرض کی بدولت بیچنا پڑا۔ اب ایک خستہ حال چھوٹے سے گھر میں وہ کرایہ دار تھے۔ اس کی زندگی ایک مشین کی طرح تھی، صبح سے شام اور شام سے رات ہو جاتی، اسے پتہ نہ چلتا۔ رات کو جب آخری ہوم ٹیوشن کے بعد گھر لوٹتی تو تھک کر بستر پر گر جاتی۔ وہ سب سے کٹ چکی تھی، بس گھر کے اخراجات، بہن بھائیوں کی فیس اور باپ کی مہنگی ادویات اور علاج، یہ سب اس کے گرد منڈلاتے رہتے۔ یہی وجہ تھی اسے کبھی خبر نہ ہوئی کہ جس کی ایک جھلک کی دعا وہ رات کو سوتے ہوئے کرتی ہے اور صبح اٹھ کر کرتی ہے، وہ ہالی ووڈ کا ایک سپر سٹار بن چکا ہے۔ اتنی مصیبتوں اور پریشانیوں میں گری وہ دوران کو کبھی نہیں بھول سکی۔ کبھی یاد آیا کہ وہ اس کے بارے میں کیا کہا کرتی تھی کہ 19 سال کی عمر میں ہی انسان کو کیا پریشانی ہو سکتی ہے، لیکن زندگی کے تھپڑوں نے اسے اچھی طرح سمجھا دیا کہ پریشانیاں، دکھ اور تکلیفیں کبھی عمر دیکھ کر نہیں آتی ہیں۔ اس دنیا میں بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کے دکھ ان کی عمروں کی گنتی سے تجاوز کر جاتے ہیں۔ وہ اپنے ہنسنے کھیلنے کی عمر میں ہی ذمہ داریوں کے بوجھ اٹھائے ہوئے ہوتے ہیں۔ سنانا اتنی چھوٹی سی عمر میں ایک بچی کی ماں بن گئی تھی۔ اس کی اپنی اتنی پریشانیاں تھیں کہ دونوں بہنوں کو اب کبھی ایک ساتھ بیٹھ کر بات کرنے کا موقع شاذ و نادر ہی ملتا تھا۔ دوران کو سوچنا اس کے ذہن کا واحد سکون تھا۔ فرصت کا ایک لمحہ بھی ملتا تو وہ ذہن اور دل میں اتر آتا تھا۔ وہ آج 6 سال بعد بھی خدا سے اس کی ایک جھلک کی دعا کرتی تھی۔ وہ اسے زندگی میں ایک دفعہ اور دیکھنا چاہتی تھی، زندہ سلامت۔ کیوں دیکھنا چاہتی تھی خود بھی نہیں جانتی تھی۔ وہ اپنی مشکل پریشانیوں میں گھری اس دعا کی شدت میں کمی نہیں لا سکی
اور اس دن آمنہ سے دعا نہ قبول ہونے کا شکوہ کر گئی، جس پر اس کی کئی بات نے اسے بے چین کر دیا۔ وہ الجھ کر رہ گئی۔ کتنے دن سے اس کا یوں گمسم رہنا آمنہ سے مخفی نہیں رہا۔ اب وہ اس سے اس کی خاموشی کی وجہ پوچھ رہی تھی۔ یوں ہی اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے وہ بول پڑی، وہ تم اس دن مجھ سے کہہ رہی تھی۔ جھجکتے ہوئے وہ اسے اس کی بات یاد دلا گئی۔ میں کیا کہہ رہی تھی؟ آمنہ نے انجان بننے کی کوشش کی، نگاہیں لمحہ بھر کو چرائیں۔ اللہ سے دعا کے متعلق۔ جوئے نے آہستگی سے اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ کیا اللہ سے دعا کرنے کے لیے مجھے لازمی مسلمان ہونا ہوگا؟ کیا میں ویسے دعا نہیں کر سکتی اللہ سے؟ جوئے نے اپنے ذہن میں پنپتا سوال بنا کسی تہمید باندھے پوچھ لیا۔ آمنہ خاموش تھی، گہری خاموشی۔ پھر اس نے مسکراتے ہوئے پورے وثوق سے جوئے کی آنکھوں میں اپنا عکس دیکھا۔ دیکھو، اللہ واحد ہے، مطلب اس کا کوئی شریک نہیں۔ جب ہم اس کے سامنے سر سجود ہوتے ہیں تو دل، روح اور دماغ سے اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں، وہ واحد ہے۔ وہ مٹھاس بڑے لہجے میں بات شروع کر چکی تھی۔ جوئے ہمیشہ کی طرح اس کے بولنے پر خاموش ہو گئی۔ نہ جانے کیوں اس کی باتیں بہت سادہ ہونے کے باوجود دل پر بہت اثر کرتی تھیں۔ وہ جب بولتی تھی تو اعصاب پر ٹھنڈی پھوار جیسا احساس ہوتا تھا۔ تم اللہ سے مانگنے بیٹھو گی اور اگر دل، دماغ یا روح میں سے کسی ایک کو بھی اللہ کے لا شریک ہونے پر گمان ہوا تو مطلب تم نے شرک کیا، اور شرک اللہ کو پسند نہیں۔ جوئے نے اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ کہیں کوئی مفاد نہیں تھا، کہیں کوئی زبردستی نہیں۔ وہ بہت پیار سے اسے اللہ کی سچائی سے آگاہ کر رہی تھی۔ اگر تم اللہ کے حضور دل سے مانگنا چاہتی ہو تو دل، دماغ اور روح سے پاک ہو کر مانگو۔ پر یقین لہجہ تھا۔ جوئے کو اس کے منہ سے نکلی ایک ایک بات سچ لگ رہی تھی۔ دل اس کی باتوں پر ایمان لا رہا تھا۔ اگر وہ اس کی باتیں سن کر سکون محسوس کر رہی تھی تو ان پر عمل کرنے کے بعد کیا ہوگا؟ میں وضو کر لوں گی جو تم لوگ کرتے ہو، مجھے وضو کا طریقہ بتا دینا۔ جوئے نے آہستگی سے حل پیش کیا۔ وہ مسکرا دی، سر کو نفی میں ہلایا۔ وضو ہمارے جسم کی پاکیزگی ہے، لیکن مسلمان صرف جسم سے پاک ہو کر اللہ کے سامنے نہیں کھڑا ہوتا، ہماری روح اور ہمارا دل بھی پاک ہوتا ہے۔ جوئے کے چہرے پر مایوسی کے سائے لہرائے۔ میری روح اور دل اللہ کے پاس جانے کے لیے کیسے پاک ہوگا؟ بے ساختہ سا سوال تھا۔ نہ جانے وہ کیوں کر گئی۔ کلمہ پڑھنے سے، آمنہ نے مختصر جواب دیا۔ جوئے نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ مطلب کلمہ پڑھنا؟ اللہ کی وحدانیت کی گواہی دینا۔ کلمہ پڑھنے سے اور اس کے لا شریک ہونے کی گواہی دینے سے دل، روح اور بدن پاک ہو جاتا ہے۔ وہ بول رہی تھی جبکہ جوئے یک ٹک اسے دیکھ رہی تھی۔ دیکھو، میں کوئی مذہبی عالم نہیں ہوں، لیکن تمہارے ذہن کی الجھنوں کو دور کرنے کے لیے بہت سی اچھی کتابیں ہیں میرے پاس، کیا تم پڑھو گی؟ اس نے جوئے کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھا۔ لا دوں کیا تمہیں؟ لا دوں کیا تمہیں؟ وہ ہاتھ پر دباؤ ڈالتے ہوئے سوال کر رہی تھی۔ جوئے نے ساکن آنکھوں سے اس کی طرف دیکھا۔ جسم کے رونگٹے کھڑے ہو رہے تھے، تھکے اعصاب ایک دم سے چاق و چوبند ہوئے۔ نہیں۔ جوئے ایک جھٹکے سے اپنی جگہ سے اٹھی اور پھر تیز تیز قدم اٹھاتی۔ وہ کب لابی سے لان سے یونیورسٹی کے گیٹ تک پہنچی، پتہ نہ چلا۔ بیگ کے اندر رکھا موبائل بج رہا تھا۔ اس نے عجلت میں فون بیگ سے نکالا۔ آمنہ کا نمبر جگمگا رہا تھا۔ فون کی گھنٹی بج بج کر بند ہو گئی۔ اب اسکرین پر اس کا پیغام تھا، سوری۔ باقی انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں ہمارے چینل کی لیٹسٹ اپڈیٹس حاصل کرنے کے لیے۔ شکریہ۔